گئی، کلیاں تمام کھل گئی، شاخ خوشی سے ہل گئی، بلبل گل سے مل گئی، بلبل گل سے مل گئی، ہنسنے لگا چمن چمن، بلبل گل سے مل گئی، بلبل گل سے مل گئی، ہنسنے لگا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، جھومتا ہے شجر شجر، جھومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول و پھل، جھومتا ہے شجر شجر، جھومتا ہے شجر شجر، تازہ ہوا ہے پھول و پھل، سبز ہوئی رویش رویش، سبز ہوئی رویش رویش، گل سے بھرا چمن چمن، سبز ہوئی رویش رویش، سبز ہوئی رویش رویش، گل سے بھرا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کلیاں بھی مسکراتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کلیاں بھی مسکراتی ہیں، بلبل چہچہاتی ہیں، بلبل چہچہاتی ہیں، صلی علی چمن چمن، بلبل چہچہاتی ہیں، بلبل چہچہاتی ہیں، صلی علی چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد
بادِ خزاں کو چھاٹتی، خوشبو سے سب کو آٹتی، بادِ خزاں کو چھاٹتی، بادِ خزاں کو چھاٹتی، خوشبو سے سب کو آٹتی، پھرتی ہے عطر بانٹتی، پھرتی ہے عطر بانٹتی، بادِ صبا چمن چمن، پھرتی ہے عطر بانٹتی، پھرتی ہے عطر بانٹتی، بادِ صبا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، پڑھتی ہیں کلیاناتیں، پڑھتی ہیں کلیاناتیں، پھولوں کے لب پہ ہے درود، پڑھتی ہیں کلیاناتیں، پڑھتی ہیں کلیاناتیں، پھولوں کے لب پہ ہے درود، ڈالیاں ہیں سلام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں، نغمہ سرا چمن چمن، ڈالیاں ہیں سلام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں، نغمہ سرا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف، آئی بہار ہر طرف، کھلنے لگا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف، آئی بہار ہر طرف، کھلنے لگا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، پھولا پھلا چمن چمن۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972،
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सवाल आपके, जवाब हमारे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दीनी सवाल जवाब के आज के प्रोग्राम में मैं अर्जुमंद अली खां आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, आज आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो मदऊ किया है प्रोफेसर बदरुद्दीन अल हाफिज साहब को, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काफी लंबे अरसे तक इस्लामियात की तालीम देते रहे हैं और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोबा अरबी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। तो आइए नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं पहले खत से। हाफिज साहब, पहला खत हमारे पास आज है जाफर अलीम साहब का दिल्ली से। ये लिखते हैं कि एक साहब ने रोजा इफ्तार करके बाद मगरिब जहाज का सफर शुरू किया और जहाज मगरिब की समत जा रहा था तो सामने सूरज नजर आने लगा। तो ऐसी सूरत में उनका रोजा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जिस जगह वो मुकीम थे यानी सफर से पहले, वहां सूरज गुरूब उनके सामने हो गया और रोजे के खुलने का वक्त हो चुका था। उन्होंने बिल्कुल सही इफ्तार किया, रोजा उनका वहां मुकम्मल हो गया। रोजे का वक्त खत्म हो गया और रोजा उनका मुकम्मल हो गया। अब वो वहां से जब सफर शुरू कर रहे हैं तो सूरज अगर नजर आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज उनको तो अपना रोजा जहां उन्होंने रखा था और जहां गुरूब उनको हुआ वहां उन्होंने अपना रोजा मुकम्मल कर लिया, बात खत्म हो गई। हाँ, जरा सी एक बात ये रह जाती है कि अगर उन्होंने मगरिब की नमाज भी वहीं पढ़ ली, यानी रोजा इफ्तार किया और उसके बाद नमाज पढ़ ली, उसके बाद सफर शुरू किया, तब तो अब कोई बात ही नहीं, हो गया सब कुछ। लेकिन ये इसका भी इम्कान है कि उन्होंने रोजा तो वहां खोल लिया हो, नमाज न पढ़ी हो और अब जहाज में आ गए, अब चले तो सामने सूरज नजर आ रहा है और मगरिब की नमाज उन्होंने पढ़ी नहीं है। तो अब वो सूरज चूंकि सामने नजर आ रहा है इसलिए इस वक्त में मगरिब की नमाज तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब उनकी निगाहों के सामने सूरज गुरूब हो जाए तब वो मगरिब की नमाज अदा करें, उसमें जितनी देर भी लगे। तो लेकिन अगर वो नमाज पहले पढ़ चुके हैं तो दोनों चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, वो सफर अपना जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। अगला खत हमारे पास है उस्मान आरिफ साहब का भोपाल से। ये लिखते हैं कि बहुत से लोग सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और उनका माल ज़कात जो होता है वो हिंदुस्तान में उनके अहल वयाल के पास होता है। वो वहां से रकम भेजकर ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो क्या माल या जेवर की कीमत का हिसाब कहाँ का लगाया जाएगा, सऊदी अरब का या हिंदुस्तान का? देखिए, जिस जगह माल मौजूद है, जेवर अगर उनका हिंदुस्तान में मौजूद है और यहीं ज़कात दी जा रही है तो यहीं उसका हिसाब लगाया जाएगा। जिस हिसाब से उस वक्त यहाँ सोना बिक रहा, उसका कीमत हो, नर्ख हो, उसी हिसाब से उसका हिसाब लगाया जाएगा ज़कात का। और अगर वो सोना भी वहीं मौजूद होता, सऊदी अरब में ही या जिस जगह भी वो हैं, तो जहां मौजूद होता और जहां ज़कात फर्ज हुई थी तो वहां के सोने का हिसाब देखते। अब वो रकम वो कहीं से भी भेजें, दुनिया के किसी मुल्क से भी भेजें, लेकिन रकम तो हिंदुस्तान में आ रही है और
ان کا زیور اور سونا جو کچھ بھی ہے وہ سب یہاں ہے، یا مال تجارت ہے یا اور کوئی چیز ایسی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تو یہاں موجود ہے، تو یہاں کا حساب لگایا جائے گا اور اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی کرنسی کا اگر فرق ہوتا ہے تو بھی جو جہاں ہے مال موجود وہیں کی کرنسی کا حساب وہیں کے کرنسی کا حساب ہوگا۔ بھائی دیکھیے نا، یہاں تولے اور ماشے کا سونا اگر ان کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ زیورات ہیں یا مال تجارت ہے تو اب اس کے اوپر وہی 2.5 روپے سینکڑا یا 40% حصہ کے حساب سے وہ حساب لگتا ہے، تو اس کا حساب تو سارا پھر جس جگہ زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے وہیں کے حساب سے لگے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی صاحب نے وہاں سے ریال یہاں بھیج دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریال تو بخال سے 11-12 جتنے روپے کا بھی ہوتا ہے، تو پہلے اسے روپے میں تبدیل کیا جائے، اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی جائے، کیونکہ حساب تو آپ نے اپنے مال کا ہندوستان کے روپے میں ہی لگایا ہے نا، تو اسی روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ کہیں سے بھی آیا ہو، ڈالر آیا ہو، پاؤنڈ آئے ہوں، یا ین آیا ہو، یا ریال آیا، کچھ بھی آیا، اس کو آپ نے کنورٹ کر لیا ہندوستانی روپے میں، اب جتنا زکوٰۃ بنتی ہے اتنے زکوٰۃ ادا کر دی۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اگلا خط ہمارے پاس ہے ممتاز بانو صاحبہ کا حیدرآباد سے۔ یہ لکھتی ہیں کہ سونے کے زیورات میں موتی یا نگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو کیا وزن میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی یا صرف سونے کا خالص وزن ہی زکوٰۃ کے لیے شمار ہوگا؟ جی، اس میں زکوٰۃ جو فرض ہے وہ صرف سونے پر فرض ہے، سونے چاندی پر فرض ہے، لہذا وہ نگ اور جو کچھ چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اندر ان کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا، کسی سونار کو دکھائیے یا کچھ کیجیے، وہ حساب لگا کے بتا دے گا کہ اس کے اندر کتنا سونا ہے، جتنا سونا وہ بتایا جا رہا ہے اس کو بالکل توڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک ماہر آدمی جو ہوتا ہے وہ بتا دے گا کہ اس کے اندر اتنا سونا ہے، اس سونے پر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ ہیرے یعنی اس میں جو پتھر وغیرہ ہے وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پتھر ہے، موتی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ ایک چیز اور حافظ صاحب، جب سونا لیا جاتا ہے، کوئی زیور لیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جب اس کو دیا جاتا ہے یعنی اس کا کچھ اور ناپ کروایا جاتا ہے یا اس کو تلوایا جاتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت کچھ اور آتی ہے، تو کس قیمت کو جو ہے جس وقت آپ اس کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ارے بھائی اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں والد صاحب نے یا دادا نے اب سے 100 سال پہلے سونا خریدا تھا تو اس وقت وہ تو 15-20 روپے تولا سونا تھا، اب وہ سونا اگر آج آپ 15-20 روپے ہی کے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں بنے گی، بہت چند آنے بنے گی زکوٰۃ، وہ تو سونا آج بازار میں بتائیے کہ جو سونا آپ کے پاس چاہے 100 سال پرانا ہے اس کی قیمت آج بازار میں کیا ہے، کس تولے کے حساب سے بک رہا ہے، یا 10 گرام کا جو عدد ہے وہ کتنے کا بک رہا ہے، 5-6 ہزار روپے تو ہوتا ہی ہوگا، لیکن جو بھی حساب ہو بازار میں اسی کے حساب سے لگے گا، جو موجودہ قیمت ہے وہ پرانی قیمت نہیں لگے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ارے بھائی گولڈ جو ہے وہ تو جتنا پیور ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ بازار میں لگے گی، اب آج اس کے اوپر پالش وغیرہ تو بہت اچھی کر دی جاتی ہے، زیب و زینت، اس کا ڈیزائن، نقشہ وہ تو بہت خوبصورت آج کل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیورٹی اس میں کتنی ہے تو وہ تو مشکوک کیا بلکہ ہے، یہ کھلی ہوئی ہے کہ پیورٹی تو اس میں ہوتی نہیں، تو اس لیے جو بھی ہے پرانا اگر ہے تو اس کی تو زیادہ قیمت لگتی ہے۔ تو آج کا جو زیور آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے، آج کا ہو، 10 سال پرانا ہو، 20 سال پرانا ہو، جو بھی ہے بازار میں دیکھیے کہ اس کی قیمت کس حساب سے لگتی ہے، جو حساب آج کا ہے اسی کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن حافظ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے مہنگا لیا ہو اور جس وقت ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہو اس وقت سستا ہو جائے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ سستے کے حساب سے دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں، آپ کو تو اس کا وزن دیکھنا ہے، وزن دیکھنا ہے، وزن کے بعد قیمت دیکھنی ہے، تو اس کے حساب سے زکوٰۃ۔ یہ تو آپ کا مال تجارت میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی آپ نے آج ایک پیالہ جو ہے وہ 50 روپے کا خریدا اور اگلے سال جب زکوٰۃ فرض ہونے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ بازار میں قیمت کم ہو گئی اور یہ تو 40 روپے کا رہ گیا، اس کا بھی امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیالہ جو ہے وہ 60 روپے کا اور 70 روپے کا اور 100 روپے کا ہو جائے، تو 100 روپے کا اگر ہوگا تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی، اور اگر 40 ہی کا رہ گیا ہے۔ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ پہلا دن اور سال بھر گزرنے کے بعد آخری دن، یہ 2 دن کا حساب دیکھا جاتا ہے کہ جس دن سال شروع ہو رہا ہے اس دن آپ کے پاس مال تجارت کتنا تھا، اگر 25,000 روپیہ مال تجارت تھا یا 50,000 روپیہ آپ کو مال تجارت تھا تو کوئی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اگلا سال جب
3 जुलाई 2005 آئے گا, اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آج اس کی مالیت کتنی ہے. جو آپ کے دکان میں سامان ہے, معلومات کے صاحب اب تو اس کی مالیت 1.5 لاکھ روپیہ ہو گئی یا 2 لاکھ روپیہ ہو گئی. تو اب آپ کہیں کہ صاحب میں نے تو 50,000 روپیہ اپنی دکان میں لگایا تھا, میں تو 50,000 کی زکوٰۃ دوں گا. بالکل نہیں دیں گے. اب تو اس وقت جو آپ کی دکان میں مال ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. بازار کا بھاؤ بڑھ گیا, آپ نے منافع کمایا, آپ نے اچھا بیوپار کیا, تجارت آپ کی بڑھ گئی, اسی کے حساب سے زکوٰۃ بھی ہوگی. تو شروع میں دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اتنا روپیہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اس میں زیور بھی آ جاتا ہے, مال تجارت بھی آ جاتا ہے. اور آخر میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب آپ کے پاس کتنا ہے. اس کا بھی امکان ہے کہ آج تو آپ نے 50,000 روپے سے تجارت شروع کی اور درمیان سال میں نقصان ہو گیا, نہیں کما پایا آپ اس میں کچھ بھی, اور آخر میں پتہ چلا کہ وہ تو 10,000 کی رقم رہ گئی, سب بیچ آپ نے ادھار میں بانٹ دی, یا نقصان ہو گیا ہے, چوری ہو گیا, خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہو گیا, اب 10,000 روپے کا رہ گیا. تو 10,000 روپے پہ تو زکوٰۃ ہوتی نہیں, لہذا زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب حافظ صاحب کیونکہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو ایک مزید سوال میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو بینک میں رقم ہر کسی کی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے, لیکن بینک میں جو رقم ہوتی ہے اس پہ انٹرسٹ بھی دیا جاتا ہے, یعنی انٹرسٹ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. تو جب زکوٰۃ دے گا آدمی تو اس میں انٹرسٹ کا بھی پیسہ ہوگا, بھلے ہی وہ کچھ سینکڑوں روپے میں ہو, تو اس سب کو ملا کے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں, اب آپ تو سینکڑوں کی بات کہہ رہے ہیں, جو لوگ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کا تو لاکھوں میں ہوگا. وہ تو انٹرسٹ چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے, سود جائز نہیں ہے, لہذا اس کے اوپر پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ تو اصل رقم پر ہوگی. یعنی جو بینک میں رقم ہے اس میں سے جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے اس کو الگ کر دیجیے, آپ اسے علیحدہ کر دیں, اور باقی جو آپ کی رقم بچی اور منافع چاہے ہوتے ہوتے وہ 25 لاکھ ہو گیا ہو, اور انٹرسٹ الگ کر دیجیے. یہ منافع کا مطلب جی آپ اپنا روپیہ جمع کراتے رہے درمیان میں, تو جتنا بھی ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ دیجیے. اگلا خط ہمارے پاس آیا ہے حامد صاحب کا, دلی سے ہی. یہ لکھتے ہیں کہ کیا لفافہ بند کر کے یا اسے کرنے کے لیے گوند والے حصے کو چاٹنا یا اسے زبان سے تھوک لگا کر بند کرنا لفافے کو, اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے بھائی, اب اس میں بھی آپ کی احتیاط کی بات ہے. کوشش تو یہ کیجئے کہ آپ مثلاً اگر آپ کو تھوک ہی لگانا ہے تو بجائے اس کے کہ لفافہ منہ تک لے جائیں, آپ ذرا سا انگلی پر اپنا لگا کے اور اس طرح سے اس کو لگا کے بند کر دیجیے, یہ بھی ممکن ہے. یا گوند رکھیے اپنے ساتھ, اب تو آج کل تو ٹیوب آ رہے ہیں گوند کے, وہ بھی کوئی, لیکن نہیں مل رہا ہے آپ کو گوند کا ٹیوب بھی نہیں مل رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے, تو ذرا سا لگا کے اور فوراً تھوک دیجیے, حلق تک نہ پہنچے اس کا اثر, کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کھیل ہی کرنے لگے کہ زبان آگے بڑھا کے اور لفافائی اس کو چپٹا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کی جو لیئی ہے یا گوند ہے وہ گوند تو پیٹ میں جائے ہی جائے گا. تو جب پیٹ میں جائے گا تو روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو یہ تو لگانے والے کے احتیاط پر منحصر ہے. جیسے مثلاً عورت کو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سالن پکا رہی ہے یا کوئی چیز پکا رہی ہے اور اس کو نمک یا میٹھا چکھنا ہے تو اس کو چکھنے کی اجازت ہے. بعض جگہ یہ ضرور ہے کہ اگر شوہر بد مزاج ہو, ذرا ذرا سی بات کے اوپر گرم ہو جاتا ہو کہ آج تم نے نمک تیز کیوں کر دیا, آج تم نے میٹھا تیز کیوں کر دیا, تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ سالن پکا رہی ہے تو ذرا سا چکھ کے دیکھ لے اور فوراً تھوک دے, تاکہ سالن کا صحیح مزہ رہ جائے, ترکاری کا صحیح مزہ رہ جائے. تو اس کو اجازت ہے. تو ہے یہ اسی شرط کے ساتھ کہ رکھے منہ پر اور فوراً تھوک دے. جیسے اس کو معلوم ہوا کہ نمک ٹھیک ہے, بس اب اس کو نگلنا نہیں, کھانا نہیں, تو فوراً تھوک دے اور کلی کر لے. اس کی نیت صحیح ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پابندیاں ہیں, قانون کی طرف سے پابندیاں, ان کا وہ پالن کر رہی ہے, ان کے وہ حفاظت کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے جائے. یہی حال یہاں بھی ہوگا کہ اگر آپ کو لفافہ چپکانا ہی ہے تو بھئی اتنا تھوک ذرا سا لگائیے کہ جو اس کا مزہ زبان پہ نہ پہنچے, حلق تک نہ پہنچے, اور فوراً تھوک دیجیے, بس ختم بات, آپ کا لفافہ چپک گیا. اور اگر بہت زیادہ اس کو آپ ملتے رہیں گے تو اس کا مزہ حلق تک پہنچے گا, تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور فیضیاب ہو رہے ہوں گے, اور اگر اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے تو
تو ہمیں ای میل کیجیے یا خط لکھیے، لیکن جہاں سے بھی آپ ہمیں خط لکھیں یا ای میل کریں اپنا پتہ آپ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. تو ہمارا پتہ آپ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہم تم کو خبر عظیم شاعر مرزا غالب کو ای ٹی وی اردو کا خراج عقیدت پروگرام یادگار غالب 29 دسمبر بروز اتوار رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. مذاکرہ قرآن. ای ٹی وی اردو کے اس پروگرام مطالعہ قرآن میں میں حسین احمد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر سید محمد ارتضیٰ صاحب ندوی اور ہمارے ڈاکٹر نسیم اختر صاحب. ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے مطالعہ قرآن، اس کا موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر اخلاق. ناظرین محترم، اس سلسلے میں جو کچھ بھی قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آیا ہے اور جیسا کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے امن و امان قائم کرنے کے احکامات نازل فرمائے، تو ظاہر ہے جب کوئی نبی اللہ کے احکامات کو دوسروں کو بتائے گا اور خود اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ پیغام جو ہے وہ بے اثر ہے، کوئی اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ نبی جو ہے وہ تو خود اس پیغام کا ایک مظہر ہوتا ہے، ایک عملی نمونہ ہوتا ہے. اور جب اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، تو اس میں اخلاق کا کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہی نہیں ہوگا. اس سلسلے میں جناب ارتضیٰ صاحب سے درخواست کروں گا، اجتبا صاحب سے